कामरान टिसोरी की वजह से एमक्यूएम में तकसीम डाल दी। कामरान भाई ने मुझे ब्लैंक चेक दिया हुआ है। मैं तो कारकुन हूं अब। कि मुन्ना बदनाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह कल हमने ये बात बताई थी कि हमारे साथ होंगे जनाब कामरान टिसोरी साहब, और जिनको वजह करार दिया जाता रहा है इस वक्त एमक्यूएम में टूट फूट की, तो आज उनसे जरा दो टोक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उनके बारे में जो इस तरह से कयास आराइयां की जाती हैं कि कामरान टिसोरी साहब की मौजूदगी के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हुई। हालांकि जब हम कामरान टिसोरी साहब से बात करते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर उनके एफर्ट्स देखते हैं तो वो कदरें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं, और उनकी गिरा कदर खिदमात भी हमें दिखाई देती हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। तो इन तमाम तर मामलात पर और इनसे जुड़े नहायत ही अहम सवालात पर और उनके जवाबात देने के लिए इस वक्त कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त वादे के मुताबिक आप हमें देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं अगर सिर्फ गुज़िश्ता रोज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो उसमें आपने एक बार फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को स्टेबल करने की बात की है और निहायत ही अहम मशवरे दिए हैं। अगर मैं इस वक्त एमक्यूएम की मौजूदा पोजीशन देखूं तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई एमक्यूएम अवाम में अपनी मकबूलियत खोती हुई दिखाई दे रही है? कामरान टिसोरी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। बात यह है कि जब आपको परेशानी लायक हो जाए, आप दुखी हों और आपको दूर दूर तक कोई ऐसा कंधा पार्टी में नज़र नहीं आ रहा जिस पर आप अपने दुख या अपने रो कर अपना दिल हल्का कर सकें। पार्टी के अंदर इस वक्त एक तकसीम का तासुर, कारकुनान का घर बैठ जाना, और बाई इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, मैं ये समझता हूं कि फारूक सत्तार भाई 15 जून को कामरान टिसोरी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अली रजा अब्दी भाई का अपनी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर देना, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का रिज़ाइन कर देना, और आपके ज़मनी इंतखाबात के अंदर जो रिजल्ट सामने आए हैं, तो मेरा ये दिल में एक ख्वाहिश का जागना कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और फारूक सत्तार भाई को मैं एक खत तहरीर करूं और मैं डॉक्टर खालिद मकबूल भाई से ये कहूं कि आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिनको तमाम मामला से आगाही है। आप उन तमाम मीटिंग्स के अंदर मौजूद होते थे जहां हम लोग बैठकर मीटिंग्स में डिस्कस किया करते थे कि किन हालात से हम गुजर रहे हैं। सही हो सकता है कि राब्ता कमेटी के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ अरकान को हक़ाइक़ पता ना हो, अच्छा, कारकुनान को तो बिल्कुल ही नहीं पता, लेकिन आज मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे डिप्टी कन्वीनियरशिप से राब्ता कमेटी की हटा दिया गया हाँ। और मैंने मनोअन उस फैसले को कबूल किया। ना मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में जाना की कोशिश की और ना ही मैंने उनसे राब्ता कमेटी से ये पूछा कि आपने मुझे ये मौका ही क्यों नहीं दिया कि मैं आकर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब दे सकूं। ठीक। और ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं नहीं चाहता था कि हमारी पार्टी के नज़्म ज़ब्त में और यकजहती में कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि एक सियासतदान के नाते मैं ये फोर्सी कर रहा था कि 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त के बाद एमक्यूएम के अंदर उस तरह का नज़्म ज़ब्त और उस तरह की चीजें नजर कम आ रही थी। ठीक। हम जिन 8 लोगों में बैठ के मीटिंग करते थे उन 8 लोगों में भी यकजहती नजर नहीं आ रही थी। सही।
تو میں نے یہ دیکھا کہ چلے میرے نہ جانے سے اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے وہاں چلے جانے سے اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ان باتوں پر جن پر میں بار بار کہتا رہا، پچھلے 3 مہینے سے میں نے ان پر بھی خاموشی رکھی اور یہ سوچا کہ ان کو موقع دیں کہ اگر یہ اس کو اچھا کر لیں، بہتر کر لیں، کیونکہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، لوگوں اسیروں کی پارٹی ہے، کارکنان کی پارٹی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے آج اس کو ہم کراچی اور حیدرآباد میرپور خاص کی ایک ایسی جماعت جس کا سماج میں لوگوں کے اندر ایک احترام اور جس دل اور لگن سے لوگ ہمیں ووٹ ڈالتے تھے، جہاں ہماری 1-1 لاکھ کی لیڈ ہوتی تھی، آج جس طرح سے ہم چند 100 ووٹوں سے کہیں کسی پولنگ میں نکل رہے، کہیں نکل رہے، نظم و ضبط کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے سربراہ ابھی موجودہ وہ بھی کیبنٹ میٹنگ میں جا کر ایک وزیر بن گئے ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی پارٹی کا سربراہ کسی بھی پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھے گا تو وہ بات ایز اے وزیر سننے کا پابند ہوگا، کیونکہ وہ اس کی کیبنٹ کا حصہ ہے. خالد مقبول بھائی کو مل کر میں یہ سب باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ خالد بھائی کس طرح سے میں یا ہم کارکنان، دیکھیں میں یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں آج، اور یہ بریکنگ نیوز ہے کیا کہ مجھے تو 6 مہینے کے لیے معطل کیا گیا تھا رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر سے. 6 مہینے تو ختم ہو چکے، تو میں تو آج دیکھا ہے تو قانونی طور پر ڈپٹی کنوینر ہوں. اچھا، لیکن میں نے اس پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، حیدرآباد جا کے ماحول کو خراب نہیں کیا. ہاں اگر مجھے دوبارہ سسپینڈ کیا گیا ہے تو آپ کو میڈیا کے ذریعے مطلع کریں، مجھے کوئی لیٹر بھیجیں تاکہ پھر میں اس کو دیکھوں کہ 6 مہینے کی معطلی کے بعد اس کو 6 مہینے کے لیے اور تو کہیں نہیں معطل کیا گیا، جو کہ ایسا کوئی کسی اخبار میں کسی میڈیا پر، اور نہ مجھے یہ بتایا گیا کہ 6 مہینے کے بعد آپ کی معطلی دوبارہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے. تو اگر دیکھا جائے ایز ٹوڈے میں ڈپٹی کنوینر ہوں ایم پاکستان کا. ٹھیک، آپ یہ کلیم کرتے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، میں نے ابتدا میں تبھی آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ بھرپور طریقے سے ایٹ لیسٹ یہ بتا سکیں کہ آپ کی کیا کچھ ایفرٹس نہیں اور آپ کیوں کر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا حصہ بنے. ذرا میں 2 ٹوک آج آپ سے ایک بار پھر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. کیوں کر آپ کے بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جس بھی پارٹی میں جاتے ہیں وہاں اس پارٹی میں اختلافات جنم لے لیتے ہیں. یہ تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فنکشنل میں رہے تو پیر صبغت اللہ شاہ صاحب کے آپ اگر قریب تھے تو ان کے ساتھ موجود کچھ لوگوں کو آپ کی موجودگی پسند نہ آتی تھی، اور ساتھ ساتھ وہاں فنکشن لیگ کے اندر بھی اختلافات کی وجہ آپ ہی بنے. ایم کیو ایم میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ 22 اگست کے بعد کی صورتحال قدر مختلف تھی، لیکن ان مختلف صورتحال کے بعد بھی آپ ایم کیو ایم کا حصہ بنے، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا تمام تر الزامات آپ کے اوپر آتے ہیں. تو اس کے اوپر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ کیا مطلب آپ سے کیا ہیٹرڈ رکھنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہی ہدف تنقید بناتے ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے کامران ٹیسوری صاحب؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور مجھے موقع دیا کہ آج میں بات کا بھی جواب دے دوں. آپ نے دیکھا کہ مجھے 4 سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا فنکشنل لیگ چھوڑے ہوئے. صحیح. اور اس عرصے کے اندر جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں صدر الدین شاہ راجدی، بالکل، جو پیر صبغت اللہ شاہ راجدی کے بھائی ہیں اور تمام سیاہ اور سفر کے مالک ہیں، آج 5 سال کے بعد اپنی سیٹ ہار گئے. جی ڈی اے بری طرح سندھ میں ناکام ہو گئی، وہ اپنے بیٹے کی سیٹ ہار گئے. آپ دیکھیں مریدوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. تو آج آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر بھی جا کر میں نے کوئی باتوں پر آواز اٹھائی اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ پالیسیز غلط ہیں، آپ عوام میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں. اگر کسی کو میری یہ بات گراں گزری ہو اور وہ میرے بارے میں یہ بات کہے تو میں تو اللہ پہ چھوڑ دیا. لیکن آج آپ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی دیکھ لیں، میں نے سب سے پہلے میئر کراچی سے حساب کی بات کی، میں نے سب سے پہلے اصلاحات کراچی کے اندر بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی بہتر کرنے کی بات کی. میں نے کہا کارکنوں کو عزت دو، جو کارکنان گھر بیٹھے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے معافی مانگو. میں نے کہا جو ہمارے لوگ کسی بھی کام میں انوالو ہیں جہاں پر گراؤنڈ کے اوپر ہماری ریپوٹیشن پوزیشن خراب ہو رہی ہے، آپ گراؤنڈ پہ اتریں. آج آپ دیکھیں مجھے بھی تو ہٹا دیا گیا نا اور مجھے وجہ اختلاف بتایا گیا، لیکن ان 5 مہینوں میں تو کامران ٹیسوری کی کہیں عملداری نہیں ہے. کامران ٹیسوری نے تو الیکشن کے اندر سلیکشن نہیں کی کینڈیڈیٹس کی. کامران ٹیسوری نے تو NA 243 کے اندر کوئی اپنا ایسا رول پلے نہیں کیا.
NA-247 کے اندر تو میں نے ووٹ بھی ڈالا، لیکن کیا 111 کا رزلٹ MQM پاکستان جیسی جماعت کو 2000 ووٹ ملنا؟ آپ کا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا NA-243 اس میں آپ کے 15,000 کا ووٹ ملنا، اور آپ کا NA-247 جس کے اندر اب وہ حلقہ شامل ہو چکا ہے جو رنچو لائن اور کھادر میٹھا در جو MQM کا گڑھ کہلاتا تھا، آج وہاں سے ہمیں 15,000 ووٹ پوری سیٹ پہ ملے. تو ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہے، کارکنوں کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے، ٹھیک، لیکن حقائق بتانا بڑا مشکل کام ہے. جب بھی میں نے حقائق بتائے تو اگر کچھ لوگ مجھ سے خائف ہو جاتے ہیں یا میری بات یا میری سچ کو سننا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، تو آج آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم سینٹ میں ایک سیٹ لے سکے، کیا MPA نے ہمارے ٹکٹ بیچے، دوسری جماعتوں کو وہ ٹکٹ دیے؟ MQM پاکستان نے اس پہ کیا انکوائری کی؟ آپ نے کامران ٹیسوری کو تو بغیر وجہ معطل کر دیا تھا نا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کے ووٹ ڈالنے پر کس کو معطل کیا؟ آج آپ کے لوگ پارٹی چھوڑ گئے. بہرحال ان سب باتوں کے باوجود میں کہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی اور فاروق ستار بھائی اب جو ہے وہ سمجھیں بات کو. اگر ہم اسی طرح سے اسی مسائل میں گھرے رہے اور اسی تاثر کو پختہ کرتے رہے تو وہ دن کب دور نہیں کہ جب ہم بلدیاتی نمائندگی بھی اس شہر سے کھو دیں گے. اچھا، اور ہم پھر اگر اس حال پہ پہنچ جائیں گے تو ہم قصوں میں آ جائیں گے. اسی وجہ سے میں انشاءاللہ کل کی وقت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ایک خط بھیج رہا ہوں اور ان کے جواب کا منتظر رہوں گا. اور فاروق ستار بھائی کو بھی میں نے کہا کہ فاروق بھائی، جیسے میں نے آپ کو یہ انکشاف کیا کہ کل پریس کانفرنس میں کہ میں نے منع کیا تھا فاروق ستار بھائی کہ آپ ورکر کنونشن اجلاس کینسل کر دیں، میں نے سینٹ کے لیے منع کیا تھا. اسی طرح جب میری کسی دعوت میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے بات ہوئی اور وہ 13 تاریخ کی پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے تو میں نے ان کو اس پر بھی منع کیا. میں نے کہا فاروق بھائی آپ کو اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے تو آپ 21 تاریخ کے بعد کیجئے گا، کیونکہ ان حالات میں جب آپ یہ چیز کریں گے تو کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید فاروق ستار بھائی نے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے MQM کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. لیکن جو باتیں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بتا رہے تھے اور کر رہے تھے، آپ یقین کریں ان کی باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا، مجھے کامران صاحب قطع کلامی معاف، مجھے دو ٹوکی بتا دے گا. جس طرح سے آپ نے بھی ایک نہایت ہی اہم انکشاف کیا کہ آپ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو یہ مشورے دیتے رہے، کیونکہ تاثر یہ آتا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور جو دیگر اراکین رابطہ کمیٹی اور نہایت ہی اہم شخصیات ہیں MQM کی، اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو وجہ اختلاف آپ ہیں. اور یہ بھی تک باتیں کی جاتی نہیں کہ کامران ٹیسوری کے پاس پتہ نہیں ایسی کون سی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی کمزوری ہے کہ جس کی بنیاد پر باقاعدہ طور پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بلیک میل ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنا پورا سیاسی کریئر داؤ پر لگا دیا. تو آج ذرا دو ٹوک یہ بتا دیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی کوئی ایک ایسا کوئی ویک پوائنٹ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایک ایسا معاملہ، کوئی ایسی ویکنس آپ کے پاس ہے کہ جس کی بنیاد پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ اس طریقے سے مجبور ہو جاتے ہیں، یا آپ کی محبت میں وہ اتنا جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہی از ریڈی ٹو ڈو آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہے؟ کامران صاحب. دیکھیں میں وہ شخص نہیں ہوں جو رونا دھونا اور چور اچکے والی باتیں کروں. میں ایک ریسپیکٹیبل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرا ایک خاندان اس شہر میں عرصہ دراز سے بزنس کرتا ہے. ٹیسوری نام سے ہمارا اس شہر میں بزنس ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں MQM کو کچھ دینے آیا تھا، کچھ لینے نہیں آیا تھا، کسی کو بلیک میل کرنے نہیں آیا تھا. اور بات یہ ہے کہ اگر بلیک میل ہی کرنے کی عادت یا بات ہوتی تو MQM میں ان لوگوں کو بلیک میل کرتا نا جو بہت کچھ اس شہر میں کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے. لیکن میں نے تو ہمیشہ فاروق ستار بھائی کو صحیح مشورہ دیا، اور صحیح مشورہ نہ ماننے کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ ان کی عملداری، ان کے اختیارات کا مسئلہ تھا، ان کی عزت کا مسئلہ تھا. اور آج جب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے 4 مہینے کے بعد اگر ریزائن کیا ہے اور علی رضا عابدی نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اور اگر ان کی رابطہ کمیٹی کے ممبر 48 گھنٹوں کے الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور کارکنان گھر بیٹھ گئے ہیں، اور آج جس طرح میڈیا پہ ہماری گد بن رہی ہے میئر صاحب کے حوالے سے اور باقی لوگوں کے حوالے سے، تو کیا ان سب میں بھی کامران ٹیسوری کا ہاتھ ہے؟
کیا NA-243 میں ووٹ لوگوں نے کامران ٹسوری کی وجہ سے نہیں دیا؟ کیا 247 اور جنرل الیکشن میں آپ 21 سیٹوں سے 4 پر آ گئے؟ آپ نے کارکنوں کو عزت نہیں دی. آپ نے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نازک حالات میں اور برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، جب آپ احسان فراموشی کرتے ہیں تو آپ کے پاس پھر جواب نہیں ہوتا، اور پھر آپ اس طرح کے بہانے ترلے پکڑتے ہیں. اور فاروق ستار بھائی جیسی شخصیت، میں بار بار کہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی اور فاروق ستار بھائی اس MQM پاکستان کا اچھا چہرہ ہے، اور ایک اچھے چہرے کو ہم اپنے ہاتھ سے اور اپنے آپ سے خراب کر رہے ہیں. کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شہر کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ ایک نام جس کا نام فاروق ستار ہے، اگر وہ آنے والے دنوں میں MQM کی قیادت کو مضبوط کر سکتے ہیں، کارکنوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، تو ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کر کے ایک شخص کے بڑے قد کو چھوٹا کیا جا رہا ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے میں نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ میں ڈونکی کنگ فلم دیکھنے گیا تھا، تو میں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی ضرور دیکھیں اور اس ڈونکی کنگ فلم میں وہ اپنا کردار ڈھونڈیں، اور پھر وہ آنٹی فتنہ جو اس کا ایک مرکزی کردار ہے اس کو بھی ڈھونڈیں کہ وہ ان کے قریب تو نہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ خالد مقبول صدیقی بھائی بھی کہیں ان لوگوں کی سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے جو MQM کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کر کے MQM کو مزید کمزور سے کمزور کر رہی ہے. میں نے اپنا کردار کل بھی آپ کے سامنے رکھا. میں نے کل برملا میڈیا کے سامنے خالد مقبول صدیقی بھائی کو آفر کی ہے، کل خط بھی لکھوں گا، اور ان کو میں واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑیں. جہاں پر ان باتوں سے تناؤ کھڑا ہو گیا ہے، میں نے اپنی انا کو سائیڈ میں رکھا ہے. آپ بھی اپنی انا اور اپنے کچھ لوگوں کی ضد کو سائیڈ میں رکھیں. فاروق ستار بھائی سے بھی بات کرتے ہیں، اور ایک یکجہتی اور ایک متحد ہونے کا تاثر تمام کارکنان کو عزت دے کر ہم یہ میسج دیں کہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، اور سب ایک دوسرے کو عزت اور احترام دے کر آگے بڑھے. ٹھیک ہے کامران، مجھے ایک بریک لے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے آنے کے بعد کچھ نہایت ہی مزید اہم سوالات ہیں جو کہ میں آپ سے کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان تمام تر سوالات کے آپ 2 ٹوک جوابات ضرور دیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد کامران ٹسوری صاحب، سلسلہ میں آپ سے 2 ٹوک کچھ باتیں مزید پوچھنا چاہوں گا. آپ ہر بار بڑی معقول گفتگو کرتے ہیں، بڑی بہتر انداز سے مختلف فورمز پر MQM کی ریپرزنٹیشن بھی کرتے چلے آئے ہیں. گو کہ اب ایک طویل وقت ہو چکا ہے کہ جب آپ فرنٹ فٹ پر آ کر بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں. سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول صدیقی MQM کے لیے بہتر چہرے ہیں اور MQM کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے بڑے بہتر لوگ ہیں. اس وقت آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ صرف خالد مقبول صدیقی ہی نہیں، چونکہ آپ نے ایک فلم کا بھی حوالہ دے دیا اور اس میں کردار کو ان کے کردار سے بھی ملانے کی بھرپور کوشش بھی کی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں، یا اگر آپ 2 ٹوک نام بھی لے سکیں، کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی موجودگی کی وجہ سے MQM آج اس نہج پر پہنچی ہے اور MQM اس طرح کے معاملات کا شکار ہو رہی ہے. یہ ذرا 2 ٹوک اگر آپ بتا سکیں کون سے ایسے لوگ ہیں سر؟ دیکھیں، میں نے یہاں کل بھی یہ بات بتائی تھی، آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ MQM ایک ایسی تحریک ہے جو فلسفے کا نام ہے، جو ایسی دانشوری کا نام ہے کہ ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ چہروں کی اور ناموں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. صحیح. ہم سب MQM پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح. میں نے یہ بات کہی ہے برملا کہ میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میں ان تمام لوگوں کے جن کی ایز اے MQM پاکستان مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی کوئی کردار کی حیثیت نہیں ہے. بہتر چہروں کو چاہیے مل بیٹھ کر ان کرداروں کو تلاش کر لیں جن کے ایسے رول سے MQM پاکستان آج اس مقام پہ پہنچی ہے، چاہے وہ میں ہوں یا وہ کوئی بھی ہو. ان کو ایک طرف کر کے آگے کی طرف بڑھا جائے، تنقید برائے تنقید اور الزام تراشی سے گریز کیا جائے، اور کارکنوں کو یہ موقع دیا جائے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کردار ادا کیا ہے جس کو کارکن سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، تو جنرل ورکر اجلاس بلا کر تمام کارکنوں کے سامنے رکھا جائے
کہ ان کا یہ کردار تھا جس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اور کارکنان اس کا فیصلہ کر کے اس کو نکالیں. لیکن اگر بند کمروں میں کہیں بھی ایسے فیصلے ہوں گے جن کا براہ راست تعلق کارکنوں کے اوپر پڑے گا, صحیح, عوام کے اوپر پڑے گا, آپ کے ووٹر سپورٹر کے اوپر پڑے گا, تو یہی حال تو ہے. فہد بھائی آپ دیکھیں ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے, ایم کیو ایم کا کیا رزلٹ ہے. آج وہ جماعت جس کا مینڈیٹ کوئی چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اے این پی نے اپنی سیٹیں واپس لی, ایم ایم اے نے اپنی سیٹ واپس لی, پنجاب کے اندر نون لیگ نے اپنی 4 سیٹیں واپس لی, لیکن کراچی کے اندر ایم کیو ایم پاکستان اس ضمنی الیکشن میں اپنی 1 سیٹ بھی نہ سکی. صحیح. اور جبکہ ایک مہنگائی کا طوفان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے یا ان کی اس وقت کی فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے عوام نے یہ تاثر لیا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہمیں تو اس چیز کا بھی فائدہ نہیں ملا کہ ہمارے کچھ ووٹ بڑھ جاتے. اگر ہم نے جنرل الیکشن میں کچھ ووٹ لیے تو اب بائی الیکشن میں آپ نے اس سے بھی کم لیے, کیونکہ ایم کیو ایم تو وہ جماعت تھی نا جو دوسری جماعتوں سے ہٹ کر اپنے تمام ووٹرز کو الیکشن میں ووٹ ڈلواتی تھی. ایم کیو ایم کا ووٹر ایم کیو ایم کے لیے ووٹ کاسٹ کرتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف کچھ کارکنان ہی ناراض نہیں ہے, ایم کیو ایم پاکستان سے اس کا ووٹر ناراض ہے, اس کا سپورٹر ناراض ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے, اور اس بڑی وجہ کو تلاش کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی وجہوں کو ختم کر دینا چاہیے. احتساب کا عمل پارٹی میں ضرور ہونا چاہیے, جو لوگ غلط کاموں میں انوالو ہیں ان کو نکال دینا چاہیے. لیکن اگر ہم دور بیٹھیں گے, دوریاں بڑھائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف باتوں پر کان دھریں گے, تو ایم کیو ایم پاکستان اپنا یہ مقام شاید اگلے 100 سال بھی دوبارہ حاصل نہ کر سکے, نہ اپنا مینڈیٹ حاصل کر سکے گی, بلکہ آہستہ آہستہ عوام کی مقبولیت کم ہونے سے ایم کیو ایم کو شدید دھچکا لگے گا. کامنٹیٹر صاحب, یہ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور یہ تمام تر وہ آئیڈیل گفتگو ہے جو کہ آپ اپنی ذہنیت کے حساب سے اور اپنی سوچ کے حساب سے کر رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں بہتری آئے, اور جو ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ایم کیو ایم کو نقصان پہنچا ہے ان کو ایک سائیڈ لائن پر ہونا چاہیے. لیکن صرف آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو ہی نہیں گردانا جائے, آپ نے جس طرح سے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آپ اپروچ کریں گے, پھر ابھی آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خط بھی لکھیں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو, تو اگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا, وہ یہ اگر کہیں کہ ہم آپ کو ایز بنیادی کارکن کے طور پر بھی تسلیم نہیں کرتے, تو اس کے بعد آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ چونکہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک ایسا فیکٹر موجود ہے جو تمام تر اختلافات کی وجہ ہی کامران ٹیسوری کو سمجھتا ہے. سر دیکھیں, یہ بات تو طے شدہ ہے نا, اور میڈیا بھی اور آپ بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کو شہید کروانے کا یا کسی کو مارنے کا الزام نہیں ہے اس ایم کیو ایم میں. صحیح ہے. یہ بات آپ بھی تصدیق کریں گے کہ میں نے ایم کیو ایم میں آ کر کوئی چائنا کٹنگ نہیں کی, نہ ہی میں نے ایم کیو ایم سے باہر رہ کر ایم کیو ایم کی قیادت کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے. اگر سینٹ کا ایشو جو کہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رکھتا, سینٹ, ایم این اے, ایم پی اے, اگر ایک سینٹ کا ایشو ہی آیا نا تو یہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں, پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی عہدے کا نہ لالچ تھا نہ ہے, اگر ایسی باتیں جو کوئی وجہ بن گئیں تو اس کو بیٹھنے سے حل کریں. یہ فیکٹر لے کر اور سیکٹر لے کر آپ یہ بات کریں گے تو یہ جو حال آج ہو رہا ہے تو پھر آئندہ 2 سال کے بعد تو بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. یا تو خالد مقبول صدیقی بھائی بہت کچھ کر پاتے, وہ 21 سیٹوں میں سے کم از کم 16 جیت پاتے, 15 جیت پاتے, وہ صوبائی اسمبلی کی 52 سیٹوں میں سے کم از کم 40 جیت پاتے. آپ پہلے پارلیمنٹ میں تیسری بڑی جماعت تھے, آج آپ پارلیمنٹ میں 7ویں جماعت ہیں, اور آپ کو 7ویں جماعت کہا جاتا ہے. تو یہ سب آپ نے قیادت لے کر اس حال پر آج ہم پہنچ گئے نا. لیکن میں الزام صرف خالد مقبول صدیقی بھائی کو نہیں دے رہا. اچھا, میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی غلطیاں ہوں گی, لیکن ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر اس کا حل نکالیں.
किसी ने किसी का गिरेबान नहीं पकड़ा हुआ, कहीं हमने एक दूसरे को गालियां नहीं दी हुई, कहीं हमने एक दूसरे के बंदे नहीं मारे। हमने कुछ वजूहात, कुछ बातों की बिना पर ये दूरियां आई हैं। सही। अगर आप इन दूरियों को भी खत्म करने की अहलियत नहीं रखते और आप इन दूरियों को खत्म करना नहीं चाहते, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। आज इतना नुकसान है, मेरी तो दुआ है कि कल नुकसान ना हो। MQM पाकिस्तान दोबारा से इस रोशनियों के शहर में अपना वो मकाम, खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर सके, अपना मैंडेट हासिल कर सके। और उन चंद लोगों का जो एक मानना था कि MQM खत्म हो गई है, MQM को हम दफना देंगे, अगर उन लोगों की बातों को सच करना है ठीक, और उस एजेंडे पे चलना है, तो फिर मैं आपके सामने, मीडिया के सामने और कारकुनों के सामने ये बात रख दूंगा कि मैंने खत भी लिखा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और अपने उन तमाम साथियों के सामने भी रखूंगा जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कि अगर हमें जवाब देना भी पसंद नहीं किया जा रहा तो उसकी भी वजूहात बता दे खालिद मकबूल भाई, कि वो किसी प्रेशर की वजह से तो ये सब नहीं कर रहे। ठीक, कामरान भाई मुझे ये बता दीजिएगा, आपने कल भी एक निहायत अहम बात की कि MQM की ये तमाम तर जो इस वक्त पोजीशन है, इसकी निहायत अहम वजह पार्टी में मौजूद करप्शन है, जो कि अब से कुछ देर कबल भी आपने यही बात की। मुझे बताइएगा, ये आप खालिद भाई के बारे में मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि जी वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो एक बेहतर चेहरा है, तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की नॉलेज में है कि ऐसे कौन से चेहरे हैं कि जो कि करप्शन में मुलव्वस हैं या करप्ट लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, और राब्ता कमेटी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही? तो आपके इल्म में है कौन लोग हैं वो? मैं समझता हूं कि खालिद मकबूल भाई को पता है, और वो इसी जमात में से है। इस जमात की हर अच्छाई और बुराई को वो जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो चाहें तो वो इसको ठीक भी कर सकते हैं। नहीं, आपको पता है आपको पता है कि वो कौन से वामिल हैं या कौन से और अगर वो चाहेंगे जो कि करप्शन में मुलव्वस हैं, ये एलिमेंट भी खत्म हो जाएगा। देखें, मैंने तो कई दफा कई बातें की, कई चैनल्स पे की, लेकिन फाद भाई जब मैंने कल एक मसाहिलत की बात की है, कल मैंने एक आपस में मुत्तहिद होने की बात की है, तो चंद रोज तो मेरे मुंह को बंद रहने दें। अच्छा, मैं एक ऐसे अमल को लेके आगे चलना चाहता हूं, ठीक है, कि शायद वहां कहीं जितना डैमेज हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सके, और मैं हर उस कारकुन के पास भी जाने के लिए तैयार हूं जिसका दिल दुखा हो, उनसे माफी मांगने के लिए। ये तो चलें बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब फिर मैं यही समझूं कि वो तमाम तर खिलाफात जो खुसूसी तौर पर आपके हवाले से जोड़े जाते थे जनाब आमिर खान साहब के साथ, जो आपके खिलाफात जोड़े जाते थे जनाब आमिर खान साहब के साथ, और उनका जो एक ग्रुप कहलाता था पार्टी के अंदर, उससे भी आपके खिलाफात जोड़े जाते थे, तो आपने वो भी बलाए ताक रख दिए हैं, उससे ऊपर भी आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, और वो भी अब आप उसको नहीं समझते कि वो कंसिडरेबल है, वो भी आपने सब अपनी अना एक तरफ रख दी है। सर देखिए, मैंने कहा ना कि मुझ समेत किसी की भी कोई जाती हैसियत नहीं है। सही, जाती इख्तलाफात हो सकते हैं और होंगे भी, लेकिन MQM जिस तंजीम का नाम है, MQM जिस तहरीक का नाम है, वहां हम सबको MQM पाकिस्तान से पहले मोहब्बत करनी है। ठीक, और अपनी पार्टी से अगर हम मोहब्बत करेंगे, उसके लिए दिल में दुख रखेंगे, तो वहां जाती रंजिशें और इख्तलाफात बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत नीचे हो जाते हैं। लेकिन जहां अगर ये गालिब आ जाए और अपनी रंजिशें और जाती अना आपको झुकने ना दे, तो फिर आपको पता ही है कि ना झुकने वाले लोगों के साथ कभी वक्त बेरहम हो जाता है। ठीक है कामरान साहब, मुझे एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, और ब्रेक से आने के बाद खास तौर पर मैं आज के हवाले से जरूर गुफ्तगू करूंगा कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अब कई अहम मजीद नाम सामने आए हैं, जिसमें मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब का भी नाम सामने आ रहा है, रऊफ सिद्दीकी साहब का भी नाम सामने आ रहा है, बाबर गौरी साहब का भी नाम सामने आ रहा है, और साथ साथ इनसे जुड़े कुछ निहायत ही अहम नाम हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामला से अब MQM को अपने आप को दूर करना होगा, और कैसे इस तरह के मामला से अब MQM को छुटकारा हासिल करना होगा? एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद कामरान टिसोरी साहब से इसी बात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं कामरान टिसोरी साहब जरा ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है और साथ साथ FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से भी कुछ मजीद इंकशाफात आज एक बार फिर हुए हैं और ये तक कहा गया है कि 700 अफराद ने जो है वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पर, और कुछ निहायत ही अहम नाम है जिनके अब जो है वो बाकायदा तौर पर वो मुख्तलिफ ज़राए से वो सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे नामों के अंदर इंट्रा पार्टी भी कुछ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि जी ये क्या इश्यूज हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस किस तरीके से ऐसे ट्रांसफर होते थे, क्या मामला थे, क्या MQM को इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा सर? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म के इल्जामात में अगर कोई हकीकत है और खालिद मकबूल भाई इस वक्त MQM को लीड कर रहे हैं, उनको सर जोड़कर बैठना चाहिए कि अगर ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है और इस मीडिया ट्रायल से कराची की आवाम और इंटरनेशनल जो मीडिया को पाकिस्तानी कम्युनिटी देखती है, तो अगर MQM को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है तो जिन 4 लोगों की आज नाम और तस्वीरें ARY या दूसरे चैनल्स पर चली हैं, तो MQM पाकिस्तान को उनके खिलाफ नोटिस देना चाहिए अगर ऐसी कोई हकीकत नहीं है और सिर्फ MQM को मिलाइन किया जा रहा है। और अगर ऐसी बात नहीं तो MQM पाकिस्तान को अपना इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए, और अगर ऐसे अवामिल हमारे यहाँ हैं तो मैं समझता हूं कि उनको फिलफौर पार्टी से अलग करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम किसी की जाती हैसियत में की हुई चीज को अपनी पार्टी को डैमेज नहीं कर सकते। आपकी पार्टी डैमेज होगी तो कराची की आवाम, आपका सपोर्टर, वोटर आपसे दूर हो जाएगा। और अगर ऐसा इल्जाम की हद तक है तो हमने पहले भी बहुत सारे महाज पर लड़ाइयां की है, मुश्किल टाइम गुजारा है, तो MQM पाकिस्तान इसका फिर डट के मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, और वो नाम भले उसमें मेयर कराची का ही नाम क्यों ना हो, डिप्टी मेयर कराची का ही नाम क्यों ना हो, भले वो अब MQM का हिस्सा नहीं है, पाक ज़मीन पार्टी का हिस्सा है, और दिगर अहम शख्सियात का ये नाम क्यों ना हो, सबके खिलाफ जो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वाकई ऐसा मामला हुआ है तो फिर MQM को अंदरूनी तौर पर भी कुछ स्टेप्स लेने जरूरी हैं, आप ये कह रहे हैं सर? मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूं, लेकिन उसमें ये ऐड कर लें कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है तो पार्टी के अंदर इस बात के ऊपर बात होनी चाहिए, और अगर ये सिर्फ इल्जामात हैं तो इसको दूर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस इल्जामात की तरदीद करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, और इस पर उनका मौकिफ आना जरूर चाहिए। क्योंकि अगर आपका मीडिया ट्रायल हो रहा है तो इससे आपका बहुत सारा वोट बैंक खराब हो रहा है, तो हमें फौरी तौर पर इस पर बात करनी चाहिए। यहाँ मैं एक और बात कहूंगा कि इस वक्त जो कराची में या अर्बन एरियाज में जो महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है, उस पर भी MQM पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी और मानी जा रही तो मिनिस्ट्री छोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM ने ऐसी बहुत दफा ये इकदाम किए हैं और इसको अवाम में सराहा गया है। आपके वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए आप इस किस्म की चीजों से बाहर आए, अवाम को हकाइक बताएं, कराची पैकेज क्या है, कब लगेगा, कहां लगेगा, कौन इसको देख रहा है, MQM को एतमाद में लिया गया है, नहीं किया गया, और जो हजारों नौकरियों की बात हुई थी वो हजारों नौकरियां हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर एक बार अब फिर वादों के पीछे लगे रहेंगे और 5 साल पूरे होने के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास फंड नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब इन बातों में आवाम नहीं आएगी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के लिए ये बहुत गौर तलब बात है, बहुत इंतहाई अहमियत की हामिल बात है। उनको इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर इजलास बुलाना चाहिए और इस पर अपना तफसीली मौकिफ देना चाहिए। ठीक। अच्छा कामरान साहब, मैं आज आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि वो तमाम नाम जो कि करप्शन में अगर वाकई मुलव्विस हैं और इसमें सच्चाई है तो MQM के अंदर भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो आज आप बड़ी जिसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड वे में बात कर रहे हैं, माजी में आप बाकायदा तौर पर MQM से जुड़े हुए लोगों के नाम लेकर भी बताते रहे हैं कि कौन कितनी करप्शन में मुलव्विस रहा है। सर, जब आप ये बातें करते थे तो एक काउंटर नैरेटिव ये आता था कि बदीन में कब्रिस्तान की जमीन किसने अपने नाम करवाई, उनसे जाके पूछ लें,
اس کے علاوہ اگر آپ لائنز ایریا پروجیکٹ کی بات کریں تو وہاں پر کوئی 400 کے قریب پلاٹس بتائے جاتے ہیں، وہ کس کے پاس اس کی فائلز آئیں اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، تو اور ان کو آپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص محکمہ ایک طویل عرصے تک کامران ٹیسوری صاحب خود جو ہے وہ چلاتے رہے، ایک سی ایم صاحب کے دستے رات سمجھے جاتے تھے اور ان کے لیے کام کرتے رہے. تو اس طرح کے الزامات جب آپ کے اوپر لگتے ہیں تو یہ فورم آج آپ کے پاس اویلیبل ہے، ان کا جواب آپ کس طرح سے دیں گے؟ گو کہ آپ مختلف ادوار میں اس کا جواب دیتے رہیں، لیکن ایک بار پھر میں آج آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا جواب دیں گے آپ ان تمام تر الزامات کا کامران صاحب؟ کہیں ایسا تو نہیں اتنی دیر پروگرام کے بعد کوئی میسج آ گیا ہو؟ نہیں میسج قطن کہہ رہا ہوں، آپ الزام لگانے کا حق رکھتے ہیں ہاں. اور میرے پاس یہ حق ہے کہ میں اس کا جواب دوں. جی جی جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات کو اور ان باتوں کو آج 10 سال ہو گئے. ہاں. میں اپنے آپ کو ہر قسم کے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اس ملک کے ادارے آزاد ہیں، اگر میں کسی چیز میں انوالو ہوں تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر صرف میں کسی پہ تنقید کروں اور یا میں کسی بات کی اچھائی اور سچائی پر نظر ڈلواؤں تو اگر سامنے سے میرے پہ الزام آ جائے تو اس سے بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے، صحیح. ہماری پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے فواد کہ آپ ہی کے پروگرام میں یہ جو سوال آج آپ نے کیا ہے جی. یہ آپ مجھ سے 4 دفعہ کر چکے ہیں اور چاروں دفعہ میں نے آپ کو اس کا ڈیٹیل جواب دیا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ ہر بار صرف انہی باتوں کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کراچی میں ہمارے مہاجر کارکنوں کا دل دکھائیں گے، کیونکہ میں ایم کیو ایم سے منسلک ہوں اور ایم کیو ایم کو اگر ملائن اسی طرح سے کیا جائے گا تو پھر ہم کہاں اپنے ووٹر اور سپورٹر کو تلاش کریں گے. لیکن میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے چینل کے توسط سے کسی بھی ادارے نے یہ باتیں سنی ہیں جو آپ نے مجھ پر کہیں یا مجھ پہ الزامات کی بات کی تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے نا کامران صاحب، میں آپ سے آپ کی موجودگی کا ہر بار اسی لیے فائدہ اٹھاتا ہوں کیونکہ آپ دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر بار جتنی دو ٹوک انداز میں جوابات دیتے ہیں اس سے کلیئر میسج جس کے پاس جانا ہوتا ہے وہ ضرور جاتا ہے. اب آپ سے میں ذرا کیونکہ پروگرام کو مجھے سم اپ کرنا ہے، میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا ایم کیو ایم کے مستقبل کے بارے میں. آپ کافی حد تک سنجیدہ ایک بار پھر دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اب پارٹی کے لیے سوچا ہے اور آپ تمام تر قیادت کو ایم کیو ایم کے ساتھ ملا کر چلانا چاہتے ہیں. سر یہ اللہ کرے آپ کی کوشش درست ہو، چونکہ آپ ایک پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کس حد تک پر امید ہیں اپنی ان ایفرٹس کے لیے، اور میں ایک بار پھر آپ سے پوچھوں گا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی امپورٹنس آپ کو دی جائے گی کہ یہ اہم ترین ذمہ داری جو ہے وہ آپ ادا کر سکیں سب کو ملانے کی؟ کامران ٹیسوری صاحب. دیکھیں تقریباً 1 سال تک ایم کیو ایم کی قیادت کے اہم ترین لوگ جن میں خالد مقبول بھائی، عامر خان بھائی، وسیم اختر بھائی، فیصل سبزواری بھائی، قمر نوید بھائی، خواجہ اظہار بھائی، نسرین جلیل باجی، سردار احمد صاحب، فاروق ستار بھائی، اسی کامران ٹیسوری کے گھر آ کر 8 گھنٹے طویل مشاورتیں کرتے رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کوئی رول پلے ضرور کیا پارٹی کے اندر، مثبت پازیٹیو رول. تو جب اس وقت وہ مجھے ملتے رہے، میرے پاس آتے رہے ہیں، تو آج بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر میری کوئی صحیح بات ان کو اچھی لگے اور میرے کسی مثبت قدم سے وہ اس پر غور کرنا چاہے تو میں امید رکھ رہا ہوں اور بہت اچھی امید رکھتا ہوں کہ مجھے پازیٹیو جواب آئے گا. ٹھیک ہے. اور آخر میں کراچی کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ چونکہ بظاہر اگر ہم جنرل الیکشنز کے ریزلٹ دیکھیں، ضمنی انتخابات کے ریزلٹ دیکھیں، تو اس سے لگتا یوں ہی ہے کہ اب کراچی والوں نے بھی ایم کیو ایم کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور وہ جو اسپیس موجود تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اب باقاعدہ طور پر لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تو کراچی والوں کے لیے اسپیسیفکلی کوئی میسج ہے آپ کا آج کے اس پروگرام کے توسط سے؟ جی بالکل، میں کراچی کے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی ایم کیو ایم پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو عوام کے اندر رہتی ہے
عوام کے ساتھ روڈوں پہ کھڑی نظر آتی ہے. آئندہ بھی ہم کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کے لوگوں کے لیے، بلکہ سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے اچھا کام کرتے رہیں گے. ہم آج جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے یا ہو رہا ہے اس کو کراچی کے شہریوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں، صحیح. ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی ہوں گی. اگر ہم نے اپنی غلطیاں سدھار لی تو یہ میرا آپ کے چینل کے توسط سے میں بالکل بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ کراچی نے نہ پہلے کبھی مایوس کیا تھا، صحیح. نہ آئندہ ہمیں مایوس کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ماننی پڑیں گی، شہریوں سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پتنگ ہمیشہ آسمان پہ اڑتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت بہت شکریہ کہ اپنی ناسازی تباہ کے باوجود بھی آپ نے وعدے کے مطابق اپنا وقت ضرور دیا اور تمام تر سوالات کے دو ٹوک جوابات دینے کی بھرپور کوشش بھی کی. اور آپ اب اس مشن پر ہیں کہ ایم کیو ایم کو ایک بار پھر جوڑ سکیں، اور اگر ایم کیو ایم میں کچھ دھڑے بندیاں ہیں تو اس دھڑے بندی کی خاتمے کی وجہ بھی آپ خود بن سکیں. پروگرام دو ٹوک سے فواد عمر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.